गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद. अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स प्रोग्राम का पूरी टीम मौजूद होती है अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट, क्योंकि ये नहीं समझे कि 10 o'clock हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसके पीछे ऑफ कोर्स हमें 2 घंटे पहले रेडी होना पड़ता है, मेक ओवर यहाँ पे सब स्टाफ को, तो एक लाइटिंग ऑन हो रही है, पूरी मैनेजमेंट रेडी, ऊपर से MCR PCR, तो फिर हम जब आपके सामने ये 2 घंटे स्पेंड करें तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो होना चाहिए कि ही हा टू टू टाटा. ये तो रात को किसी टाइम पे भी 1 घंटे के शो में हो सकता है, एंजॉय करने ना, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई मोटिवेशनल मैसेज, कोई मोटिवेशनल इम्पैक्ट और कोई नॉलेज अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि सुबह की तमाम ऑडियंस वुमेंस के ऊपर मुहित होती है. मेजॉरिटी तमाम लोग ऑफ कोर्स ऑफिसेस चले जाते हैं, सारे मर्द हजरात, बहुत कम ऐसे होते हैं कि ख़वातीन टीचर्स वगैरह जाती हैं, लेकिन ख़वातीन इस वक्त देखती हैं प्रोग्राम. बामकसद प्रोग्राम होना चाहिए प्रॉपर एक कंटेंट के साथ, ताकि जो लोग देखें वो कहें हमने कुछ सीखा है. लेट्स सी, अगर मैं कहूँगी कि अगर डिफरेंट चैनल्स पे जो प्रोग्राम होते हैं, अगर उनको इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने तो वो किसी भी रात के किसी पहर उस प्रोग्राम को कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपना टाइम, अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपनी टीम का टाइम ज़ाया करना हो. लेट्स सी, आज हमारा टॉपिक है शरीयत और लॉ में ख़वातीन के राइट्स एंड तलाक, उस पर हम बात करेंगे, और निकाह या कोर्ट मैरिज हम उस पर बात करेंगे. ये आज का हमारा टॉपिक है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलिवेंट टू वुमेन्स एंड मैन, ऑफ कोर्स फैमिलीज, इसको टारगेट हम करेंगे. मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं सीनियर एडवोकेट ज़ैनब बलोच साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक. सभी आप आपकी हल्की हल्की हूँ. हाँ, मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था मेरे मैसेज को सुन के. क्या हुआ? अच्छा, सभी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने बुलाया और मौका दिया, और ऐसा टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक जो आजकल माशरे की ज़रूरत है, उसको आपने यहाँ पे चलाया जी. और आपने जो मैसेज दिया स्टार्टिंग में, मैं बहुत उससे एग्री करती हूँ कि सोशल मीडिया पर कोई भी प्रोग्राम होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए. विदाउट मकसद कोई भी चीज़, देखिए हम अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है, हमें उससे कुछ सीखना है. अगर कोई प्रोग्राम हम देखते हैं तो उसके पीछे भी हमारा एक मकसद होता है कि हमें या तो एंटरटेन करना है उस चीज़ को, या अपने माइंड को फ्रेश करना है, या कोई चीज़ माइंड में अवेयरनेस लेने के लिए सीखनी है. ये नहीं कि बेहुदगी को फैलाना है, बदतमीज़ी को फैलाना है, लोगों को ऐसे बुरे तरीके से वो तासुर देना है कि आजकल सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, ताकि लोग जो है पूरी तरह से बायकॉट कर लें. और एक बात मैं इसमें ये भी बताऊं कि यहूदियों ने ये कहा है कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए जंग की ज़रूरत नहीं है हमें, कि हम उनसे जंग करें, कि उनको हराएं या ये करें, क्योंकि मुसलमानों के पास वो ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कि इनको कोई हरा नहीं सकता. तो उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है कि इनको सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व कर दो कि खुद ही तबाह हो जाएगी. इनके नाच गाने मस्तियों में लगा दो. बस देखें ना, आप मुझे बताएं कि दुनिया के किस कंट्री में जो है सोशल मीडिया इस तरह यूज होता है जितना हमारी कंट्री में होता है. बहुत ज्यादा, बहुत. और जिस तरह की बेहुदगियां हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप मुझे दिखाएं कहीं और इस तरह से आता है. उनका तो कल्चर है, क्या हमारा कल्चर है ये? तो उसकी देखिए, मैं इसके नहीं कहती ये अच्छा जुमला का, उनका कल्चर है, उनका कल्चर है ना, उनकी ड्रेस, यही ड्रेस पहनना उनका कल्चर है, उनका आम लड़का लड़की का घूमना उनका कल्चर है, उनके अंदर शादी हो ना हो ये चीज़ कोई फ़र्क मायने नहीं देता. लेकिन हमारा नहीं है ना, हमारे इस्लाम ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि भाई ये चीज़ आपको फॉलो करनी, ये नहीं करनी. हम सोशल मीडिया पे इतनी इस हद तक बेहुदगी दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो इस्लाम का नाम लेते हुए परेशान होते हैं कि भाई ये इस्लाम में है, ये मुसलमानों के दीन में है. तो ये चीज़ें हमारे दीन पर भी हमें लोगों को मुतासिर कर रही हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं. चलिए लेट्स सी, ये तो एक जाहिर सी बात है. चले, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया. हम चलते हैं ज़रा सा मेरे ख्याल में आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज. तो कोर्ट मैरिज के ऊपर अभी आपने कहा कुछ शायद
کوئی لا پاس ہوا ہے, کیا ہوا؟ ہاں یہ ابھی پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ یہ پاس ہوا تھا, یہ ویسے ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ہائی کورٹ میں جب جسٹس صاحب کے سامنے کیس آیا تھا دعا زارا والا, یہ تو ایک رائٹ ہے, ہونا چاہیے, بڑا ہاں مشہور کیس تھا, تو وہ بھاگ کر بچی آئی ہوئی تھی اور اس کے پھر میڈیکل کے تھرو اس کا ایج وغیرہ کلیئرنس کروائی کہ 18 سال سے کم ایج کی تھی. اور یہ اس لیے کیونکہ آج کل کی جو بچیاں ہیں نا ان میں, وہی میں بتا رہی, سوشل میڈیا نے اس حد تک کر دیا ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بچیاں جب 16 17 سال 18 سال کی ہوتی ہیں تب وہ بول نہیں پاتی, چل نہیں پاتی, بڑے شرم و حیا ہر چیز ان کے اندر ہوتی تھی. لیکن آج کل کی جو بچیاں ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ 10 12 سال کی آتی ہیں تو سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ وہ چلا رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ وہ ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں ہر چیز میں. فیشن میں ہمیں وہ بتائیں گی, چیزیں ہمیں وہ دکھائیں گی, ہر چیز میں ٹوٹل. تو اس کی وجہ سے بھی بچیاں جو ہے کم عمری میں, ان کے دماغ میں یہ ہوتا نہیں, بس کوئی بھی ان کو بہلا پسلا دیتا ہے تو وہ بھاگ کر ان کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لیتی ہے. اب اس کی وجہ سے ان کی ایج بھی کم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ شرعی طور پہ تو ایج اتنی ہے کہ آپ مطلب لڑکی جب پیوبرٹی کراس کرتی ہے تو آپ اس کی شادی کر لیں, لیکن کیونکہ ابھی ہمارے قانون نے یہ کہا ہے کہ 18 سال میں صحیح اویئرنیس آتی ہے بچی میں اور وہ جسمانی طور پہ بھی تھوڑی پختہ ہو جاتی ہے, تو جو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس چیز کو لے کے چلتی ہے. تو کورٹ میرج کا ایک وجہ یہ کہ دو خاندانوں میں بھی بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر قبائلی سسٹم جو ہے وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے, جیسے ابھی وہ قتل کر دیا گیا تھا. یہ آپ دیکھیں کہ آج بھی ایسے حالات ہیں ہمارے بلوچستان سائڈ پہ, کے پی کے سائڈ پہ, یا اندرون سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی غیرت کے نام پہ, جو کاروکاری کے نام پہ قتل و غارت مچی ہوئی. تو ایک چیز اس کو روکنے کے لیے بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ اس چیز کو لیا گیا ہے. لیکن شرعی لحاظ سے لڑکی اگر بالغ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کرنے کا رائٹ رکھتی ہے. اسی لیے شریعت حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو فوری طور پہ اس کا نکاح کروا دیں, اس کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈیں, اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے. ماں باپ آج کل کے یہ کرتے ہیں کہ نہیں بچی پہلے پڑھے گی, لکھے گی, آگے جائے گی, یہ کرے گی. آج کل آپ دیکھیں کہ باہر نکلتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں پہ لڑکا لڑکی ساتھ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, بالکل ہر فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں, آفس میں, ہاسپٹل میں, اسکول میں, کالج میں, اسکول میں, ہر جگہ اویلیبل ہے. اور ہم نے آج کل بچوں کو موبائل بھی دے دیا ہے, کامن کر دیا ہے, آسان. اصل میں ہم نے موبائل دیا ان کی سہولت کے لیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس موبائل نے ہمیں اپنوں سے بہت دور کر دیا, غیروں کے قریب کر دی. بالکل نہیں, لیکن ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے نا. دیکھیں پہلے, آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ رابطے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو دے دیا, بھائی حالات ایسے, بچہ کم سے کم کانٹیکٹ میں رہے گا, آپ کو بتا دے گا, آپ دیر سویر ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. پازیٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں, پازیٹیو بھی بہت اچھے. میں کہتی ہوں کہ جتنی نالج آپ کو جو ہے یہ گوگل اور یوٹیوب دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر اچھی آپ نالج لینا چاہیں, پورا قرآن آپ کو ترجمے کے ساتھ گوگل پہ مل جائے گا, پوری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی پڑھنا چاہیں, پورے مسئلے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. اچھی چیزیں بھی ہیں, آپ کو کوئی انفارمیشن اچھی چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اچھا زینب, یہ جو کورٹ میرج ہے آف کورس اس کو کتنا, کیونکہ اگر بچی کی کوئی ایج, جیسے بھی آپ نے کلیئر کیا تھا, شریعت میں اور کورٹ میرج اس کا کیا ہے, جو کورٹ میرج ہو گئی بس پھر ٹھیک ہے, پھر وہ اس کی پریمیسز میں چلے گی, ایسا کیا نہیں؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے تو یہ ہے کہ اگر بچی نابالغ ہے, نابالغ وہ ہے جب پیوبرٹی کراس نہیں کرتی اپنی, تو وہ تو نابالغ میں آتی ہے, تب تو اس کا ولی اس کا نکاح کروا سکتا ہے, کیونکہ وہ خود کورٹ میرج نہیں کرتی, تو ولی نکاح کرتا ہے. جیسے کہ اما عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا تو وہ کم عمری میں تھیں اور وہ نابالغ تھیں, تو ان کے فادر جو تھے وہ ولی بن کے انہوں نے نکاح کروایا تھا, لیکن رخصتی بعد میں کی تھی, پہلے رخصتی نہیں کی تھی. تو یہ ایک پازیٹیو ہے, شرعی طور پہ ماں باپ ولی کروا سکتا ہے. لیکن اگر وہ بالغ ہو جاتی, اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں بلوغت میں. ایک تو یہ آتی ہے کہ پیوبرٹی کراس کرتی ہے تو وہ بھی ایک بالغ ہو جاتی ہے. وہ آج کل آپ دیکھیں 13 سال میں بھی ہو رہی ہے, 14 سال میں بھی ہو رہی ہے, 15 سال میں, اس کی کوئی ایج لمیٹڈ نہیں ہے, کیونکہ آج کل کی جس طرح کی خوراک کھا رہے ہیں ہم, کتنی ٹپکل وہ ہے, مطلب یہ چیزیں لوگوں تک, یہ چیزیں پہنچی نہیں, اویئرنیس ہی نہیں ملی, یہ گفتگو نہیں میرے خیال میں پہنچی کہ 14 سال یا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی آج میری نالج میں بھی ہاں نا, تو یہ آج کل بچیاں آپ دیکھیں 12 سال میں بھی ہو رہی ہیں, 13 سال میں بھی ہو رہی ہیں, تو 14 سال میں, تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے پھر ایک ایج لیمٹ کو رکھا ہے کہ زینب اس کو ہم ذرا سا بہت ڈیٹیل میں بریف کریں گے, اجازت ایک بریک لے لیں؟ بالکل. جی ناظرین, ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, आज का टॉपिक है कानून में तलाक, या हम ये कहेंगे कानून में मैरिज कोर्ट मैरिज का क्या जो है वो सेटिस्फेक्शन है, क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं कि नहीं होते। मैं एक बार फिर अपनी मेहमान से आपको एक बार फिर मिलवाती हूँ, हमारे साथ एडवोकेट ज़ैनब बलोच साहिबा। जी मैम, एक बार फिर खुश आमदीद। हम ज़रा इसके इफ़ेक्ट्स बताएंगे। कोर्ट मैरिज, ऑफ कोर्स जब कोर्ट मैरिज की बात है तो लड़की ने भाग कर शादी की। ये लड़की भाग कर जो शादी करती है या अपनी पसंद से करती है, फैमिली को एक तरफ करके और जाके शादी कर ली, उसके असरात क्या हैं? जी ओवर टू यू। जी सभी देखें, असरात तो कोई अच्छे नहीं निकलते। और अभी तक, और ख़ास तौर पे जो नाबालिग बच्चियां होती हैं वो जब कोर्ट मैरिज करती हैं, फिर जब दोबारा से ज़ाहिर माँ बाप की तरफ से एफआईआर दर्ज की जाती है कि लड़का उसको भगा के ले गया, बहला फुसला के, और वाकई में ये ब्रेन वॉश करना ही होता है कि उसको जो है बहला फुसला के लेके जाना। तो जब लेके जाते हैं तो कोर्टों में जब उनको लाया जाता है एफआईआर के थ्रू 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब उस दौरान माँ बाप कहते हैं कि बच्ची हमारे हवाले की जाए, क्योंकि कत्ल व गारत का भी खतरा रहता है कि खैरत के नाम पे, और शौहर के हवाले भी नहीं किया जाता जब तक कि मेडिकली तौर पे ये प्रूफ ना हो जाए कि लड़की बालिग है या नहीं है, या ये सब। फिर उसको दारुल अमान में भेजा जाता है। दूसरा ऑप्शन ये यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है कि दारुल अमान का हाल क्या है। यहाँ पे दारुल अमान के कितने बड़े बड़े वाक़यात सामने आते हैं कि उनमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बच्चियों के साथ किस तरह। तो आप देखिए असरात इसके, वो फैमिली से भी गई और वो जिसके लिए शादी की वो भी गई। जब तक कि ये प्रोसीडिंग चलती रहती है तब तक वो किसी के हवाले नहीं। ज़लालत और ख्वारी, कोर्टों में ख्वार होना आना। फिर अगर वो अलहदगी लेना चाहती है फिर उसको खुला और तलाक के लिए वही भाग दौड़। अब एक दाग भी लग गया है उस बच्ची पे, एक तो भाग के शादी की, फिर कल को अगर फैमिली के ज़ाहिर दबाव में आके लड़के पे इतना बड़ा एलिगेशन और ये सब कुछ हो जाए, लड़का फिर उसको रखना ना चाहे दोबारा से, ज़ाहिर डिस्टर्बेंस तो होती है ना ये सब कुछ। फिर तलाक और खुला पर मैटर आएगा। अब आप सोचें कि लड़के पे तो हमारे माशरा वो मर्दों का है, उसमें लड़के को तो कोई नहीं कहेगा ना ये तलाकी याफ्ता है। डायरेक्ट एलिगेशन लड़की पे लग जाता है कि ये तो तलाकी याफ्ता है, तो खुला याफ्ता है। अब आप बताएं कि फिर वो बच्ची कहाँ जाएगी? फिर ज़िंदगी तो उसकी ख़राब हो गई। एक तरफ से बदनामी अलग हुई, फिर तलाक का दाग भी अलग लग गया, और माँ बाप भी बेचारे मुँह छुपाते फिर रहे हैं और बच्ची भी मुँह छुपाती फिर रही। तो इसका सारा जो जिम्मेदार है वो हमारा सोशल मीडिया है। आजकल जो ये हालात पैदा हो रहे, आप आज से 10-20 साल पहले भी देख लें कि इस तरह के हालात, इस तरह के वाक़यात होते थे, लेकिन इस हद तक नहीं होते थे जैसे आज हो रहे हैं। क्यों? हमने सोशल मीडिया को आज़ादी दे दी है बिल्कुल। हमने हर चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। ऐप आजकल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मैरिज ब्यूरो है, आ जाएं हम आपकी शादियां करवा देते हैं। अरे नहीं रियली क्या? वैसा भी? हाँ बिल्कुल भाई, ऐप में देखते हैं हम कि ये क्या चीज़ें चल रही है, बल्कि रिश्तों के लिए प्रमोशन। अभी वो मैं एक बच्चे का तला टिकटॉकर से, बच्चे अच्छे मैसेज देता है, वो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन उसने ना एक गेटअप दिया कि एक गाड़ी खड़ी हुई है उस पे शादी ऑनलाइन किस टाइप का ना, कुछ मैं वो गाड़ियां दरवाजे दरवाजे पे जा रही हैं कि हम रिश्ते करवाएंगे। यार क्या हो रहा है? देखिए ना, रिश्ते ये नहीं कहते, देखिए रिश्ते के लिए आप जाओ, बात करो, देखो, मिलो, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप बच्ची को बिल्कुल ओपनली जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह एक्टिव करो, या मर्द को इस तरह से एक्टिव करो कि इनका रिश्ता है या आपस में मिले। देखिए एक चीज़ अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए हैं तो जोड़ों को मिलना भी है यहाँ पे, ये नहीं है कि लेकिन आप बेहुदगी तो ना फैलाओ ना इस हालात में। अब हम इसीलिए हमारे, आपको पता है अभी रिसेंटली रिपोर्ट है कि पंजाब में जो है वो 3 महीने के अंदर हज़ारों से ऊपर के खुला के केस दाखिल हो गए। 3 महीने का रिकॉर्ड उनका आया है। अनवर भाई आए, आज आप लाइव शो में आया, बड़ा प्यारा सा भाई, आ जाए कब से उन्हें मुझे अच्छा नहीं लगा इतनी देर से। थैंक यू सो मच। देखिए ज़ैनब आपके लिए बिस्किट ले ले। नहीं थैंक यू, बहुत अच्छी बात है ये लाइव शो में। लाइव शो में क्यों नहीं भाई, ये क्या बात हुई? ओके जी हाँ। अब जो है, अब आप देखें कि ये खुला का रेशो 3 महीने में जब हज़ारों की तादाद 5,000 3,000 क्रॉस करके दाखिल होगी, तो आप सोचें कि एक दिन में कितने केस दाखिल हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? यही सब कुछ है कि सब्र नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, कम उम्री में कोर्ट मैरिज वालों का ज़्यादा मैंने ये देखा है, मेरे साथ खुद हुआ। मैंने एक लड़का लड़की आए मेरे पास, उन्होंने कहा हमें कोर्ट मैरिज करनी है, कॉलेज में पढ़ते थे बिल्कुल। अच्छा आए, उनका करवाया, थे बालिग बिल्कुल, मैंने वो उनका NIC वगैरह सब हमने चेक किया,
آج کل وہ مولانا پہ بھی بڑا وہ لگا ہوا ہے, اگر اس نے کم عمری میں کرائی تو وہ بھی جیل جائے گا. لو بھائی نئی نیوز زینب نے اللہ بیچارے مولاناؤں کا کیا ہوگا جو نکاح کروائیں گے. یہ تو ان پہ کیا ایلیگیشن یہی کہ انہوں نے جو انلیگل ایکٹ کیا ہے کہ انہوں نے نابالغ بچی کا نکاح کیسے کروا دیا. یہ تو شروع سے ہو رہا ہے, آپ جیل بھی بھیجا ہے بعض نے. تو یہ زارا دعا کے کیس میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ کیسے کروا دیا آپ نے, کہ آپ نے چیک نہیں کیا. جب اس کے والد صاحب جیت گئے تو یہ کیونکہ اس نے کہا کہ وہ نابالغ بچی ہے, آپ نے نکاح کیسے کرایا. اس سے پہلے آپ کو اس کا NIC چیک کرنا چاہیے تھا, اس کا ڈیٹا چیک کرنا چاہیے تھا. وداؤٹ ابھی کورٹ میرج کروانے سب سے پہلے مولانا بھی NIC مانگتے ہیں کہ بچی بالغ ہے یا نہیں ہے. اچھا مجھے تو لگ رہا ہے جب یہ دعا کا کیس تو اوپن مطلب بڑا کیس تھا, یہ تو کوئی ہم لوگ گدن نہیں, پوری دنیا میں پاکستان میں اس کے سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو چل رہا تھا کہ اب کیا ہوا دعا کے ساتھ, اب کیا ہوا. اچھا وہ بھی دھڑا دھڑ اپنی ویڈیو بنا کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ میں تو بہت خوش ہوں, میرا پیچھے چھوڑ دو. پھر سب کہہ رہے نہیں اس کو دباؤ دیا ہوا ہے. تو وہ بچی آخرکار کیا ہوا کہ جس نے نکاح کیا وہ تو سینسیبل ہو. چلو وہ بچہ لڑکا بھی انسینسیبل تھا, کم عمر تھا, لیکن وہ جو مولانا نے نکاح کیا اس نے پوچھا نہیں کہ اس کی عمر کیا ایج کیا ہے. بھائی ایج کا تعین تو سمپل سی آپ NIC سے دیکھ سکتے ہیں نا کہ بھائی NIC ہے تو ٹھیک ہے. آج کل مجھے بتائیں کہ اتنا فاسٹ دور چل رہا ہے, جب بھاگ کر لڑکی آ سکتی ہے, اتنی اویئرنیس ہے, سب کچھ کرتے, کیا NIC نہیں بنتا اس کا؟ کیا اتنی پڑھی لکھی نہیں یہ گاؤں دیہات کے لوگ یا اس طرح کے لوگ؟ یہ تو مولانا نے 2 پیسوں کے لیے ایسا پوچھ تو لیتے بیٹا آپ اپنا ID کارڈ. یہی ایشو سارا چل, اسی لیے سختی ابھی کی گئی ہے کہ اگر کورٹ میرج کروائیں گے, نکاح خواہ آج کل نہیں کروا رہے, اس وجہ سے رجسٹر نہیں ہوگا. بہت اچھا کریں, اچھا لا پاس ہوا ہے, بہت گڈ. بالکل کہ بھائی آپ جو ہے وہ پہلے عمر کا تعین کریں گے کہ بھائی اس کی ایج اتنی ہے, تو پھر آپ اس کے بعد نکاح کروائیں گے. ادروائز آپ جو ہے وہ نکاح نہیں کر, یا اس کا ولی ہونا چاہیے, ولی ماں باپ ہونے چاہیے ایگری, تب آپ کروائیں. ماں باپ تو ایگری نہیں ہے تو پھر کیسے؟ اسی لیے یا ماں باپ پیچھے ہوں, جیسے اگر کم عمر ہے تو ماں باپ ہوں تب نکاح ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح ڈائریکٹلی نکاح نہیں کروا سکتے. لائف میں ناظرین آپ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو شو دیکھ رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے میرج, کورٹ میرج. اچھا آف کورس زینب جو ہے وہ کورٹ میں ہوتی ہے, بہت سارے واقعات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. ظاہر پتہ ایک بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس شخص کے ساتھ آپ کا اللہ کی طرف سے ایک وہ ہو جاتا ہے, اور پھر اگر اس کے ساتھ پھر لا پاس ہو کے آپ اب مطلب اس کو کہیں دارالامان میں رکھ دیا جائے, تو ایک جب فزیکلی ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک وہ کیا بولتے ہیں کہ دوری آ جائے تو ہم سب کو بلیم کرنے لگتے ہیں, یہ قصوروار ہے, میری امی ابو نہیں چاہتے میں خوش رہوں, ایسا ہے ویسا ہے. لیکن وہ ماں باپ دور تک سوچتے ہیں اس بچی کے لیے. میں ایک بات بتاؤں, ساری زندگی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, آگے آپ نے خدمت بھی کرنی ہے, لیکن جو ماں باپ آپ کے لیے سوچتے ہیں نا, جانا تو آپ نے 20 سال بعد 25, لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ اتنے میچیور ہو جائیں جو آپ اپنے آپ کو سٹینڈ اوور کر دیں. ان کو پتہ ہے آپ کا بچپن ہے, آپ کا ذہن ہی ابھی اس اتنی پختگی نہیں آئی, اب بچپنے میں آپ ایسی حماقت کریں تو وہ شیلٹر دیتے ہیں, اور اس کو بچیاں انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کورٹ میرج آج تک اتنی لمبی لائف کب چلی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی کہ اتنی لمبی چلی ہے. میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے 1 سال 6 مہینے نہیں, طلاق پہ پھر دوبارہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, آپ نے کورٹ میرج کر لی اور اس کے بعد آپ یہاں تک اس اسٹیج پر پہنچ چکی. یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ تک میں نے دیکھا ہے. مطلب اس وقت کی کورٹ میرج کی میں یہ بتاتی چلوں گی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, جو میں نے اس پہ جو ریسرچ کے مطابق جو دماغ میں نے اس پہ آزمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی ایک تو میچور نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں کالج لائف میں, اسکول میں, جاب کی جگہ پہ, کہیں پہ بھی. آج کل آپ کو پتہ ہے بچیاں بھی جاب پہ نکل رہی ہیں 15 16 17 سال کی ایج میں, ہم جاب کریں گے. ماں باپ بھی کہتے ہیں چلو بچے میں اویئرنیس آ جائے. ماں باپ بیچارے کہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے, اس لیے اس کو باہر نکال دیتے, چلو بھائی اس میں کانفیڈنس آ جائے گا پڑھنے میں. بریک کی طرف جائیں گے ہم, اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا, میں گجنی ہوں, بھول بھی جاتے ہوں 10 سیکنڈ کے لیے. لیٹس سی یہاں بریک لیں گے, بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی
देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद. बात हो रही है कोर्ट मैरिज की. वो बच्चियां जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट में और कम उम्री में जाके कोर्ट मैरिज कर लेती हैं. खुदारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं, तो कम से कम आईडी कार्ड, ये जो मौलाना जो निकाह करते हैं वो इस चीज़ को भी देखें. और कोर्ट में ये बहुत लाजमी होता है कि कभी भी कोर्ट मैरिज होता है वो प्रॉपर आईडी कार्ड चेक करने के बाद निकाह या जो भी किया जाता है वो एक लीगल तौर पे वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं. लेकिन देखा जाए तो इस्लामी तौर पे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए. लेकिन लेट्स सी दुनियादारी एक कोर्ट को भी जो जो वहाँ पे लॉ पास होते हैं वो भी कुरान और शरीयत के मुताबिक जो जो होते हैं उसी लॉ को फॉलो किया जाता है. मैं एक बात बताऊँ, हमारे मोहल्ले में भी एक निकाह ख्वां थे और यकीन करें उस वक्त तो मुझे नहीं, मैं स्कूल गोइंग थी, तो मैं अक्सर देखती थी कभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में जो है गाड़ी में लड़के लड़कियां इस तरह आते थे और वहाँ मिठाई फूल वगैरह. तो पूरे आपको पता है कि किसी के घर में गुर्बत और बीमारी हो ना तो हर कोई कहता है कोई मर जाए ना, बोला हमें नहीं पता था उसको क्या है. लेकिन अगर किसी के जब घर पे कोई लड़की चली जाए तो पूरा मोहल्ला अलर्ट हो जाता. उसके घर में एक लड़की आई थी तो पूरे मोहल्ले को पता होता था कि आज कोई लड़की भाग के आई है, क्योंकि उसका कॉलेज का यूनिफॉर्म, उसका बैग, हर चीज़ ऑब्जर्व की जाती थी कि इसके घर में, क्योंकि वो निकाह ख्वां थे. तो लेकिन लड़कियां भाग के उस दौर में भी जाती थी. लेकिन आज के दौर में उस वक्त शायद इतनी फ्रीडम नहीं थी, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले. लेकिन अब मैं कहूँगी कि अब तो माँ बाप आप पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं. आपकी हर बात, अब बेटियों की हर बात को भी माना जाता है. तो फिर हमें ये इज़्ज़तों का पास हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो. ओवर टू यू. आप कुछ बता रही थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये खुद मैंने भी अपनी मतलब एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे पास आई हैं. और ये मैरिजेज इतना चलती भी नहीं है. जी जी. अच्छा, बिल्कुल कोर्ट मैरिज करवाया. अच्छा क्यों? वो इसकी एक वजह जो मैंने देखी है वो ये है कि ये जो आपस में जॉब कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या कहीं पे होते हैं, अब देखिए वहाँ पे ना आपको जिम्मेदारियों का नहीं पता होता असल में. उस वक्त का शौक़ होता है कि जल्दी जल्दी भाई ये बहुत अच्छा है, वो कम उम्री और दिमाग उनका इस तरह काम नहीं करता, तो आपस में वो एक दूसरे से बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हंसी मजाक हो जाती है, घूमना फिरना हो जाता है. वो समझते हैं ज़िंदगी यही है. रियलिटी नहीं नजर आती. रियलिटी, क्योंकि रियलिटी पता नहीं है ना. शादी की एक अलग चीज़ें हैं और घूमना फिरना गर्लफ्रेंड या इस तरह लड़का लड़की का घूमना एक अलग चीज़ है. हम माँ बाप जो सिखाते हैं वो तमाम रियलिटी आपको सिखाते हैं कि बेटा शादी के बाद ये जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसके बाद आप तैयार रहोगे तब इस जिम्मेदारी को पूरा करोगे. लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ है कि हम जो देखते हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है वो ये आई है कि अगर लड़का लड़की एक साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको रियलिटी का नहीं पता. अब जब वो शादी कर लेते हैं तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं. अब क्योंकि लड़की को जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं, अब जब जिम्मेदारी सर पे आती है लड़के को कमाना होता है, लड़की को घर संभालना, इसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती. अब वो क्या होता है कि बात जो है बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले वो 1 घंटा आधा घंटा साथ गुजारते थे, अब जो है पूरा 24 घंटे एक दूसरे को देखना पड़ रहा है, एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है. तो अब क्या होता है कि अब क्लैशेस शुरू हो जाते हैं. जब क्लैशेस शुरू हो जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा, फिर आपको पता है कि उनके अंदर इतना दिमाग होता ही नहीं है कि कोई समझाए, क्योंकि माँ बाप फैमिलीज दोनों की अलग होती है. बीच में कौन आके किरदार अदा करेगा सालिसी का? कोई और आता नहीं है. इस वजह से वो लड़की अलहदगी की तरफ जाती है, लड़का अलहदगी की तरफ चला जाता है. फिर इनमें तलाक ये होती है कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं. बाकायदा ये बात बोली जाती है भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, इसलिए अब तलाक के पेपर तैयार किए जाए या खुला ले ली जाए. अब मैं परेशान, मैं कहती हूँ कोर्ट मैरिज जैसा कदम उठा लिया है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपने उठा लिया. अच्छा, कभी कभी यकीन करें ज़ैनब, ऐसा होता है कि लड़की सारे वो मोहब्बत में सब कुछ छोड़ छाड़ जब जिस मर्द के साथ शादी करती है, बाद में जब वो उसको चीट करता है ना तो यकीन करें वो बैक भी नहीं हो सकती. बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे भी बड़े वाक़यात हुए कि उम्र का तयन होना चाहिए. देखिए नहीं वो जो मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपनी तरीके से ये बात कर सकती हूँ कि जो आपका टीनेज वाली उम्र में जो आप कहते हैं ना कि ये इश्क मोहब्बत ये चीज़, ये कुछ भी नहीं है, ये ना समझी है सारी. सही कहा, बिल्कुल ठीक. ये जो आपकी 16 साल से लेकर 20-22 साल के दरमियान ये जो होता है ना, ये सारी नादानियाँ होती हैं. इसमें कोई वो मैच्योर चीज़ नहीं होती कि आप इस हद तक वो करें. बस एक औरा नजर आता है मोहब्बत बस. हाँ, वो नजर आता है. असल जो एक्सपीरियंस आपका होता है ना वो आप 30 के बाद जो क्रॉस इंसान करता है, 28 साल के 30, बिल्कुल सही
وہ پھر ایکسپیرینس بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ میچور اتنا ہو جاتے ہیں, ہینڈلنگ پاور آ جاتی ہے, یہ آ جاتی ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دھوکہ دے یا اس طرح کی حرکت کرے, یہ کر لے, تو وہ بڑا مشکل ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا, اس چیز سے نکلنا, اس ٹراما سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جیسے آپ ٹین ایج والوں کو دیکھ لیں, ایک لڑکا 10 لڑکیوں سے بات کر رہا ہے, ایک لڑکی, یہ بھی معاشرے میں بڑا پھیلا ہوا ہے نا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, ایک کے پاس 4 سمیں رکھی ہوئی, تو یہ بھی بڑا انہوں نے پھیلایا ہوا اس چیز کو. تو کورٹ میرج بیسکلی جو وجہ ہے, میں کہتی ہوں کورٹ میرج میں کامیابی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ماں باپ جو کردار ادا کرتے ہیں نا ثالثی کا, وہ کردار ختم ہو جاتا ہے آپ کا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ جو ہے وہ ان کو ختم, بھائی خاندان ختم, کردار. اب میں ہسبینڈ وائف دونوں لڑ رہے ہیں تو بیچ میں کون آئے گا ان کو جو ہے منانے یا راضی نامہ کرنے کے لیے. تو سب سے وجہ ریزن یہی ہے کہ کورٹ میرجز کامیاب اس لیے نہیں ہوتی, یہ آگے نہیں بڑھ پاتی. اگر ہم لوگ اسٹوریز چیک کریں تو بہت ساری جگہوں پر کون سی جگہ پہ دارالعمان کا دارالعمان میں بیچتے ہیں, ایسی جگہ پر بھرے پڑے ہوں گے میرے خیال میں بہت زیادہ خواتین جو کم عمری میں انہوں نے نکاح کورٹ میرج کیا اور اب وہ خوار ہو رہے ہیں, خوار ہو گئے, گھر والے بھی نہیں رکھ رہے اب تو اگر خلا لیتے ہیں تو یہ شوہر سے بھی گئے, پھر وہ گھر والے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, پھر وہ دارالعمان میں یہاں بھٹک جاتی ہے, غلط ٹرین پہ چلی جاتی ہے, غلط راستوں میں آ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اس قدم کو اٹھائیں, اور خاص طور پہ ماں باپ دیکھیں اولاد کا کبھی برا نہیں سوچے گی. اگر کوئی اچھی جگہ پہ وہ رشتہ کرے گی تو آپ کے ساتھ, اور آج کل کی تو ماں باپ بھی نہیں ہے جو بولے کہ بیٹا شادی کروا دیے, واپسی پہ تمہارا جنازہ آنا چاہیے. تو نہیں بول رہے, کسی نے کچھ کہا تو مجھے بتانا, بلکہ یہ کہتے ہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, اب تو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, اب چاہے دیہی علاقہ ہو یا شہری ہو, آج تک کوئی ماں باپ نہیں, اب تو ماشاءاللہ میری جیسی ایک لڑکی بولتی ہے میں خود ہی دیکھ لوں گی. ہاں خود ہی اتنی پاورفل ہو چکے ہیں, دیکھ لوں گی میں کافی. یہی تو اب ماں باپ کا وہ ہو گیا ہے کہ ساتھ اب رہتا ہے, کیونکہ پہلے ماں باپ کی یہ تھی کہ نہیں اب تمہارا جنازہ. اچھا مجھے بھی یاد ہے نا, میں خوشبخش شجاعت صاحبہ مجھے بہت اچھی طرح میری مطلب ٹیلنٹ سے بہت واقف ہیں. تو ایک بار ان کے ہم لوگ اسکول گئے تو میرے ہسبینڈ کو بول رہی ہیں, وہ میں بتا دوں تجھے عرش, اگر تم نے سبھی کے ساتھ کچھ اونچی نیچ کی نا تو میں تمہیں ایسا گم کروں گی. عرش کی آواز ہی بند ہو گئی. تو کہہ رہا اب جب ایک بندی دیکھ, وہ کوئی چھوٹی موٹی بندی تو نہیں, اور وہ کبھی ناصر حسین شاہ تو مجھے ادھی بول کے نا میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو کہتے ہیں میری چھوٹی بہن ہے, میں بتا دوں کچھ. عرش کہتا تو نے کیا, مطلب میں نے کہتا تو نے ان کو کچھ بولا ہوا ہے, میں نے کچھ نہیں بولا ہوا, ان کی محبت ہے اور یہ میری اتنی عزت کرتے ہیں. وہ ہماری چھوٹی بہن کے ساتھ کچھ کیا نا تو پھر شکایت نہیں کرنا. پھر آخر میں کہتے ہیں نہیں تو بھی ہمارا بھائی ہے. میں نے کہا صحیح, لیکن یقین کریں آج کل کی خاتون کو جتنا فریڈم میں یہ کہوں گی بہت زیادہ ملے, لیکن اگر پلیز اگر اس کا مس یوز اچھا یوز کرنا چاہیے, اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. اگر آپ کو اچھا ایک چیز اور بھی, لوگوں نے جو ہے وہ بولڈ ہونا اس کو کہہ دیا ہے کہ بالکل یہ سوشل میڈیا پہ بات کرنا, یہ جیسے اس طرح سے یہ کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اویئرنیس ہے, یہی بولڈنیس ہے, یہی ایجوکیشن ہے. تو یہ بھی غلط ہم دے رہے ہیں کہ یہ دوپٹہ اوڑھ کے جا رہی ہے, یہ نقاب, یہ برقعے میں جا رہی ہے, اس کے پاس یہ تعلیم کی کمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں معاشرے میں کیسے, مطلب یہ ایک سوچ آ رہی ہے. یہ سوچ بھی غلط ہے. کیا ہمیں تعلیم یا اویئرنیس یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہم اپنا لباس, اپنا گیٹ اپ, اپنا کلچر چھوڑ دیں؟ وہ چیز لے کر ہی آپ کو چلنا ہے, جب جا کے تو آپ اس میدان میں کامیاب ہو. میں مختصر ایک بات کہوں گی کہ عورت اپنی عزت خود بناتی ہے. بالکل. آپ, میں کہتی ہوں کسی کو مت کہیں کہ آپ میری عزت کریں, کبھی نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کا خود بیہیو, جب تک کہتے ہیں نا عورت نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر اگر کوئی آپ کو کرے گا, تھوڑی دیر بعد وہ خود انڈرسٹینڈ کر لے گا بالکل کہ نو ہم غلط جگہ پر نوک کریں. لیٹس سی, زینب میرے ساتھی ہے, لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ ہوئے سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, زینب بلوچ ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ عورت کو رائٹس تو زیادہ ہیں, لیکن بچیاں جو کم ظاہر بتا ان کی ایج کم ہے,
ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہیں تو پیرنٹس ان کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن بچیوں کو کچھ جلد بازی ہوتی ہے اور وہ عاشقی مشوقی میں اپنے آپ کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں. زینب آپ کے لائف میں کوئی ایسا دل دکھانے والا، نام نہیں لیجیے لیکن کوئی ایسا واقعہ جو اس بچی نے فیس کیا ہو، اس کے پیرنٹس نے فیس کیا؟ بہت میرے پاس ایسے واقعہ تو بہت آئے تھے یہی کورٹ میرج کے حوالے سے. ایون کہ آپ یقین کریں کہ ایک تو ایسا خطرناک تھا کہ باقاعدہ وہ لڑکی کا اسٹیٹمنٹ ہوا، سب کچھ ہوا، میڈیکل تک میں ہم لوگ گئے اور میڈیکل کے لیے اس کو ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے پڑے اور میں خود ساتھ گئی تھی میڈیکل میں بھی. تو میڈیکل کی رپورٹ بنانا، پھر بھی اس میں ایج ابھی تک بھی کلیئرنس پہ نہیں آئی تھی، 17 سال کے اندر اندر آ رہی تھی. بہت مشکل ہو گیا تھا اس کیس میں. اگر یہ اس طرح کی ایج آتی تو اس کو دارالامان بھیج دیتے، کیونکہ وہ کسی طرح، اس کی والدہ رو رہی تھی، پیروں پہ گر رہی تھی، بھائی بہن، اس نے بالکل سختی سے بول دیا کہ ان میں سے کسی کو میرے قریب نہیں آنے دیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے. دیکھو اور پھر اس کو دارالامان بھیجا گیا اور میں خود لے کے گئی تھی دارالامان میں. اتنے جن کے ساتھ اپنے اتنا وقت گزارا ہو ان کو آپ بالکل منع کر دیتی ہیں. تو یہ بڑا اس وقت نا دل پھٹتا ہے اور آپ سوچیں کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. اور میرے پاس ایسے میٹرز بھی آتے ہیں، ماں باپ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، آتے ہیں، لیکن ان کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کمپلین کرو، کہتے ہیں نہیں بچہ ہے، بچی ہے، اس کے اوپر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مطلب ان کا دل ابھی بھی وہ اس حد تک جا رہے ہیں اور ماں باپ ابھی بھی ان سے وہ محبت کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں. چھوٹا سا زینب دیکھا تھا کہ جو ایک مطلب رینڈم اور ری انیکمنٹ ڈرامے نے اس میں کہ چھوٹی بہن کسی کو بچپن سے پسند کرتی ہے کالج اسکول میں اور بڑی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو کہتی ہے میری جلدی سے شادی کر دو. وہ بار بار یہ انسسٹ کرتی ہے کچھ انڈین کانٹینٹ تھا لیکن ایک میسج تھا، وہ بار بار شور کرتی ہے. تو وہ لڑکا جو ایک چھوٹا سا کرانے کی دکان ہوتی ہے تو کہتا ہے صبر کر جاؤ تمہاری بڑی بہن کی، کہتی اس کی شادی نہیں ہوگی کہ تمہاری میرے ساتھ شادی نہیں ہوگی. اب وہ اس کا باپ پھر کہتا ہے، اس کا باپ ایک کسان ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں بیٹا صبر کر جاؤ، بڑی بہن کو اچھا نہیں لگے گا تمہاری. نہیں کہتی نہیں بس میرا میں ان کے گھر جاؤں، میرا نکاح کر دو. پھر اس ضد لگا دیتی ہے اس حد تک کہ وہ اپنی بہن کا قتل کرنے کو راضی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کی شادی، کہ میری اس لڑکے سے جلد شادی. مائنڈ انسان کا نا، میں کہہ رہی ہوں یہ ایج ایسی خطرناک ایج ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ نے سنبھال لیا نا، وہ سائنس بھی یہ کہتی ہے. اور دیکھیں آپ ہمارا جو شرعی لحاظ سے بھی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ایج بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے. یہ جو 15-16 سال سے لے کر 21 سال تک کی ایج، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کو کنٹرول کرنا. آپ دیکھیں وہ خودکشی پہ آ جاتے ہیں بھائی. ہاں یہ اچھا ماں باپ زیادہ پریشرائز کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. یہ واقعات میں نے بہت دیکھے ہیں کہ بھائی ماں باپ نے بالکل، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی، تو ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، خودکشی کر لیتے ہیں یا اپنی محبت اگر اس کو نہیں ملتی تو اس کو مار دیتے ہیں. ابھی وہ ٹک ٹاک لڑکی سنا کو مار دیا تھا لڑکے نے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا کہ ان کا دماغ، ان کو پتہ نہیں ہوتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جبھی تو وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو معاشرے کا، ماں باپ کی عزت کا، اپنی عزت کا، اپنی ویلیوز کا، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں رہتا. اچھا اس لڑکے نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس لڑکی کو مارا ہے، میرے باپ نے مجھے اتنا پال پوس کے بڑا کیا ہے تو میں ان کے دل پہ کیسے دکھ ہو رہا ہوگا کہ جب مجھے پولیس اٹھا کے لے جائے گی. اس چیز کو بھی نہیں سوچتے. میں کہہ رہی ہوں اس ٹائم پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، نہیں رہتی ان میں کچھ بھی. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ اپنی جان دے رہا ہے تو وہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ زندگی کو وہ کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میں مر جاؤں گا یہ زہر پینے سے یا یہ چیز کرنے سے. زہر سے ہو ایک بار میں چلی گئی بھائی ہاسپٹل، اور جہاں پر یہ خودکشی کے کیس ہوتے ہیں، اتنی جمپ، اتنی اونچی زینب، میں اس کو ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں، اتنی جمپ جب ان کے اندر وہ مطلب جو بھی انہوں نے پیا ہوتا ہے وہ ایسے جھاگ کی صورت میں، جوان لڑکیاں جوان لڑکے، اور جب ان کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی. کہاں نلکیاں لگائی جاتی ہیں بھائی، ادھر کہ یہ زہر نکلے. اور ایک ہفتے تک 3 دن تک تو ایک قطرہ پانی ان کے منہ میں نہیں جاتا. یہ پورے پرپل کلر کے ہو جاتے ہیں کیونکہ طلب ہو رہی ہوتی پانی کی، اور وہ کہتے ہیں پانی جیسے جائے گا تو زہر اور صلاحیت کرے گا. تو وہ یار نہیں کرا کریں پلیز. اچھا میں نے اس میں مین چیز جو دیکھی ہے نا کہ ماں باپ شروع سے ان بچوں کو کنٹرول اس طرح نہیں کرتے، ان کو اتنی فریڈم یا آزادی پہلے وہ ڈھیلا چھوڑ دیتے، بعد جب سر سے پانی اوپر گزرتا ہے پھر کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. ہاں ان کو بچپن سے ہر چیز کو سکھانی چاہیے، بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایسے جانا. ہم بالکل ہی مطلب بچوں کو ایسے چھوڑ دیں، بس اسکول جا رہا ہے نا بس ٹھیک ہے جانے دو. ہمیں یہ نہیں پتا وہ اسکول میں جا کے کر کیا رہا ہے، اس کی دوستیوں پر بھی نہیں، دوستی کس کے ساتھ
آتا ہے, کس سے بات کرتا ہے, باقاعدہ آپ اسے سوال تو کریں, چاہے چھوٹا سا کیوں ہے, آپ اسے پوچھیں تو صحیح کس کے پاس بیٹھتے ہو, کیا کرتے ہو, ٹیچر کیا بولتی ہیں. ہم بالکل نہیں, آج آپ بھی تو میں نے بالکل دیکھ لیا ہے کہ یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ پوچھنا ہے, دیکھنا, یہ چیز نہیں ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہے. محلے کے جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, کیا باتیں کر رہا ہے, اس چیز پہ بھی ہم, جب بچہ آ جاتا ہے اپنی ایج پہ 14-15, اب ہم کہتے ہیں اب تو بڑا ہو رہا ہے, اب کیا اس کو ڈانٹے, اب تو بڑا ہو رہا ہے, اب اس کو کیا ڈانٹے, اب اس کے اندر ڈانٹ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اچھا, اس کی ایک چیز اور ہے کہ بچے کو پتہ ایک عادت ہے, وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اپنی ماں سے پرمیشن لے کے کروں. اور اچھا بچہ اتنا, ماں باپ کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنا بچہ لاڈ پیار سے اپنی چیز مانگتا ہے نا, ماں باپ دے بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے ظالم ہو. میں نے ان ماؤں کو بھی دیکھا, وہ چھپ کے دبا کے پیسے, بیٹا یہ رکھے تم لے لو, کہ باپ اگر غصے کا ہے تو ماں, ایسا نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ کی خوشیوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ آپ کو غلط جگہ پہ قدم بھی نہیں اٹھانے دیں گے نا, کہ جس لڑکے کو آپ اچھا ان پسند کو کر پتہ رہے کیا ہیں بول رہے تھے, آپ ان کی وداؤٹ پرمیشن کوئی کام کرتے نا, وہ کہتے ہیں آج اس نے وداؤٹ پرمیشن کام کیا نا, کل یہ کوئی بڑا کام بھی کرے گا, تو اس پر اگر 2 تھپڑ بھی پڑنے چاہیے نا, تو میں کہتی ہوں پڑھنے چاہیے. بالکل, ان کی ڈانٹ سب سے میں کہتی ہوں خوش قسمت ہے جو بچے جن کے ماں باپ ان کو ڈانٹتے ہیں. بالکل خدا جو, لیکن اگر ماں باپ کی ڈانٹ کھا لو گے نا تو دنیا کی ڈانٹ نہیں کھانی پڑے گی. ماں باپ کی نظروں سے گرنا مشکل نہیں, دنیا کی نظروں سے گرنا. اور ہم دنیا کی کھا لیں گے, ماں باپ کی نہیں کھائیں گے. ہم دنیا کی دھکے سن لیں گے, بےزتی ہو جائے گی. ماں باپ کر لے تو جلدی برا مان جاتے ہیں. اور یقین کریں, اگر کوئی محلے میں کہہ دے نا, میں سچ کہوں, آپ کے ابو تمہیں بہت غصہ کرتے, تو میرا باپ کہہ سکتے ہو, بول سکتے ہیں, آپ میرے والد ہیں, وہ مجھے مار بھی سکتے ہیں, تو خدا کی قسم اگلے کا منہ بند ہو جائے. اور میں نے ابھی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مائیں جوان ہیں بالکل بھی, ابھی بھی ماں صرف پکارتی آواز دیتی ہے, چپ کر کے یوں بیٹھ جاتے ہیں, اگر سگریٹ وغیرہ کچھ پی رہے تو چھپاتے ہیں. مطلب ابھی بھی ایسی بچے, ماں حالانکہ اتنی سی لگ رہی ہے اس کے سامنے, وہ قد کاٹی سی نکالی ہوئی. ایسے بھی میں نے کچھ مرد دیکھے, میں میرے ارد گرد کچھ لوگ ہیں اسٹاف میں, تو کبھی اسموکنگ کرے تو میں جیسے جاتی ہوں نا, یہ میری نہیں بلکہ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت ہے. اسموکنگ کرتے نا تو جیسے میں نے باجی ایک دم سائڈ پہ کر لیتے کہ لگے نہیں کہ میں ان کے سامنے ایسے سگریٹ, تو فوراً پھر میں وہاں سے اسکپ کر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں وہ رسپیکٹ میں ان کی سگریٹ نہ خراب ہو جائے, تو میں سائڈ پر ہو جاتی ہوں. تو مجھے یہ فیلنگ, یہ نہیں کہ وہ تو ان کو سکھایا گیا تو وہ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں, میں کہوں گی میری عزت وہ, تو اس کی وجہ ہے کہ ان کی تربیت ہے. بالکل. لیکن اب یہ چیزوں کی میں ایک بات بتائیے, ہم لوگوں کو اب ضرورت ہے بچوں کو پلیز اتنا, اس کے چلے ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. اس کی جو ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے, آپ کیا سمجھتے کوتاہی کہاں پر ہے؟ کوتاہی سب سے پہلے تو ہمارا سوشل میڈیا, گڈ, مین چیز یہ ہے. خود بھی یوز کریں اور بچے بھی یوز کر رہے ہیں, ماں باپ بھی یوز کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ یوز نہ کریں, اس کے پازیٹیو اثرات کو دیکھیں, نیگیٹو اثرات کو نہ دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو کو ہی دیکھیں. آج کل مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ان ہوتے ہیں, وہ ایسی ویڈیوز ڈال دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے پبلکسٹی ہو, ہمیں لوگ دیکھیں, ہماری ویورشپ بڑھے, ہمارے فالوورز بڑھیں. صرف اس کی وجہ سے یہ بےہودگیاں اتنی پھیلتی جا رہی ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. کیونکہ اب میں نے جو نوٹس کیا, ایک تو یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ یہی ادا کر رہا ہے, مین چیز جو لوگوں کو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر چکا ہے, ماں باپ کی بھی. اور وہاں پہ ہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے, کون بھاگ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. دوسرا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ کیا, چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. یہ نہیں کہ لڑکی پہ نظر رکھنی ہے, لڑکے پہ نہیں رکھنی. لڑکے پہ بھی رکھنی ہے, لڑکی پہ بھی رکھنی ہے, کہ وہ کہاں جاتے ہیں, دوست کیسے ہیں, ماحول کیسا ہے. دیکھیں بعض چیزیں سوشل میڈیا آپ نہیں بھی دے رہے, لیکن وہ باہر جن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے وہ ماحول کیسا ہے ان کا, وہ اس کو کیا سکھا رہے ہیں. یہ کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے 14, 15, 12, 13 سال کی عمر میں, اب وہ اس کا مائنڈ ہر چیز کو پک کرنا شروع کرتا ہے. اس کو اچھائی برائی, جب اچھائی بتائیں گے وہ اچھائی کی طرف جائے گا, جب برائی بتائیں گے تو برائی کی طرف جائے گا. زینب, یہ کیمرہ جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہو گی سب؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو کورٹ میرجز ہو رہی ہیں اور یہ ہمارے ابھی جو قانون پاس ہو رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. تھوڑی اسٹرکٹنیس ہونی چاہیے تاکہ جو ہے کوئی بچہ قدم ایسا نہ اٹھا سکے کہ باہر جائے. اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کو بھی اولاد کو یہ شعور دینا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمیں یہ سکھانا چاہیے اور ان پہ اپنی نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں ماں باپ کو یہ برداشت نہیں ہوتا وہ اپنی اولاد کو سختی کرے یا یہ کرے یا مار پیٹ کرے. پیار محبت سے بھی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ معاشرہ جس طرح چل رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کو جو انفارمیشن چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف مائل کریں کہ بیٹا آپ یہ چیزیں دیکھا کرو, ان چیزوں سے آپ یہ سیکھو گے. ان کے ساتھ گیمز کھیلا کریں, ان کو بٹھایا کریں, ان کو ایسی چیزیں بتایا کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, تاکہ ان کے اندر اویئرنیس آئے اور وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں. ہم بعض دفعہ برائیاں بتاتے نہیں, صرف اچھائیاں بتاتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا, آپ انجینئر بننا, لیکن ہم معاشرے کی برائیاں بھی ان کو بتایا کر کے بیٹا آپ باہر جاؤ گے, کوئی انجان بندہ اگر آپ سے بات کرے تو اس سے دور رہنا ہے,
اس سے بات نہیں کرنی ہے, وہ کوئی چیز دے تو نہیں لینی ہے. ہم یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے, بالکل لاپرواہ ہو چکے. تو میرا میسیج یہ ہے کہ آپ جو ماں باپ ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے, تو جتنی ذمہ داری آپ پوری کریں گے اتنا ہی آپ کی اولاد اچھے سے اچھی بنتی جائے گی. گڈ زینب, بہت شکریہ, تھینک یو Thank سو you. مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم نیا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایوری فرائیڈے جو ہے قانون کی بات سبھی کے ساتھ اس میں ڈفرینٹ موضوع پر ہم آپ سے بات کریں اور آپ کو اویئرنیس دیں, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی, ٹیلی ویژن کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے مارننگ شو کے تھرو آپ کو اویئر کریں. ایک بات بڑی پیاری انہوں نے کہی کہ آپ بچوں کو ہر چیز تو دے دیتے ہیں محبت میں, لیکن آپ ان پر نظر نہیں رکھتے, کیونکہ گھر کی تکلیف تھوڑی سی تو برداشت کر لیں گے, لیکن باہر کی دی ہوئے جھپیڑے بچہ سہ نہیں پائے گا. پہلے کے لوگ ہوتے تھے, ادب احترام بہت ہوتا تھا, چاچے مامے پھوپھیوں کا ایک تھوڑا ڈر ہوتا تھا, لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ اچھا تھا. لوگ گیدرنگ میں رہتے تھے, فیملی میں رہتے تھے, ایک گھر میں ایک کنبا ایک گھر میں رہتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے اویئرنیس آتی گئی, سہولیات بڑھتی گئی, ہم لوگ اپنوں سے دور ہو کے انڈیویجلی رہنے پر محیط ہو گئے. اب ہم سے وہ چیزیں سنبھل نہیں پا رہے ہیں. اب ہم کسی کو کچھ بننے کو تو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر بن جاؤ یہ وہ, لیکن ہم ایک انسان بننے تک نہیں رہے. بچوں بے راہ روی کا شکار ہو گئے. اب وہ بیل پتہ نہیں کون سے کانٹوں کے درخت پہ چڑھ گئی, ہمیں نہیں پتہ چلا وہ کیسے گروم اپ ہو گئی. میں کہتی ہوں صرف بیٹیوں کو نہیں بلکہ بیٹوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. لیٹس سی ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.